मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, सवाल व जवाब के 2 सेशन आपकी नज़र से गुज़रे हैं और आज ये तीसरा का एपिसोड है जो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू किया है। हमारे सामने जो सवालात की फ़हरिस्त है उसमें अगला सवाल है कि क्या परफ्यूम लगा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। देखिए, परफ्यूम 2 तरीके के होते हैं। एक वो परफ्यूम होता है जिसमें अल्कोहल या कोई हराम चीज़ नहीं मिली होती, तो उसमें तो कोई हरज की बात नहीं, उसको लगा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस परफ्यूम में अल्कोहल मिला हो तो उसके बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है कि उसमें उसको लगा करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो शराब ही का एक मादा होता है और शराब तो एक हराम चीज़ है। अलबत्ता शराब नापाक है या नहीं, क्योंकि हर हराम चीज़ नापाक नहीं होती, तो शराब की हुर्मत पर तो सबका इत्तेफाक है। शराब की पाकी और नापाकी के बारे में इख्तिलाफ़ है। तो बहुत सारे अहले इल्म का ये फ़तवा है कि शराब जो है वो हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है कि वो नापाक है। तो लिहाजा अगर वो परफ्यूम में शामिल भी है अल्कोहल और इंसान उस परफ्यूम को लगा करके नमाज़ पढ़ता है तो चूँकि वो एक हराम चीज़ नहीं है इसलिए नमाज़ हो जाएगी। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है। लेकिन जो राजिह बात है वो ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अल्कोहल जब एक नापाक चीज़ ना भी हो, अगर हराम चीज़ है तो एहतियात का तकाज़ा है कि हम अल्कोहल वाली परफ्यूम लगा करके नमाज़, मतलब उसको सिरे से लगाएं ही ना, और उसको लगा करके नमाज़ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि अल्कोहल पाक है, लेकिन कहते हैं वलाकिन ला शक्क अन्नल एहतियात वल वरअ तुजन्निबु इस्तेमालहु। एहतियात और परहेज़गारी का जो तकाज़ा है वो क्या है कि इस अल्कोहल वाले परफ्यूम से परहेज़ किया जाए। ले उमूम क़ौलिही, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, फ़ज्तनिबूह, शराब से बचो। तो बचने के उमूम में हर तरीके से उससे बचना शामिल है, इसलिए कह रहे हैं कि उससे बचना चाहिए। फ़नहनु नुशिरु अला इख़वानिना अल्ला यस्तअमिलु मा फ़ीहि माद्दतुल कुहूल, कहते हैं कि जिस परफ्यूम में अल्कोहल मिला हो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अपने भाइयों को मशवरा देते हैं। इज़ा कानत निस्बतु कबीरा, जबकि वो अच्छी खासी मिक़दार में हो। इल्ला लिहाजतिन, हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कोरोना के दौर के बाद हम लोगों ने देखा कि जो बहुत सारी चीज़ों में अल्कोहल बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो अब वहाँ अगर कोई कताक़ीमिल जुरूह वमा अशबहुहा, जैसे ज़ख्म वग़ैरह को सुखाने के लिए जो है बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें जो है अल्कोहल मिला रहता है, तो वहाँ पे कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो, परफ्यूम लगाना कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हम अल्कोहल वाला परफ्यूम लगाएं, इसलिए एहतियात का तकाज़ा यही है कि हम अल्कोहल वाले परफ्यूम से परहेज़ करें। बाकी नॉर्मल परफ्यूम जो बग़ैर अल्कोहल वाले हैं, अल्कोहल फ्री परफ्यूम है, उसको लगा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल है कि मियाँ बीवी कितने दिन तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं अगर शौहर दूसरे ममालिक में काम करता हो। ये मसला भी बड़ा आज के दौर में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मसला है जिस बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। रोज़ी रोटी के सिलसिले में हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ़ में, सऊदी है, दुबई है, कुवैत वग़ैरह में काम करते हैं और 2-2 साल के बाद वो आते हैं। तो ऐसा करना कैसा है? तो देखिए, शरीयत ने कोई ऐसी टाइमलाइन तो नहीं मुकर्रर की है कि इंसान इतने दिन तक अपनी बीवी से दूर रहे या शौहर बीवी से दूर रहे या बीवी शौहर से दूर रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर एक दूसरे के से दूर रह करके वो फितनों में पड़ सकते हैं और यानी हलाल और हराम की तमीज़ भूल सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल मसला है। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिनते उमर से पूछा था, जब उनको ये बात बताई गई या उन्होंने ये चीज़ देखी कि बाज़ ख़वातीन अपने शौहर से जब दूर रहती हैं तो बहुत सारे मसाइल का शिकार होती, तो उन्होंने पूछा अपनी बेटी से कि एक बीवी जो है वो शौहर के बग़ैर कितने दिनों तक सब्र कर सकती है। तो उन्होंने कहा था 4 महीना। यह मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रवायत है। तो इसलिए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि
4 عام حالات میں، نارمل حالات میں 4 مہینے سے زیادہ شوہر کو بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک وغیرہ سے جو باہر کام کرنے جاتے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا ان کے لیے بیچ میں آنا، اور وہ چھٹی کے ٹائم ہی آ سکتے ہیں، چھٹی لے کے آتے ہیں، پھر وہ ایک مزدور طبقہ ہوتا ہے اور بہت معمولی تنخواہ میں وہ کام کرتے ہیں، بیچ میں پھر اپنے ٹکٹ سے آنا جناب ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہم یہ شرط لگائیں کہ آپ 4 مہینہ پر بیچ میں آئے، تو یہ اپنے آپ میں یعنی پریکٹیکل چیز نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ان بھائیوں سے یہی مشورہ ان کو دیں گے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جس جاب میں جا رہے ہیں وہاں فیملی کو لے کے جائیں، بیوی کو لے کے جائیں، ساتھ میں رکھیں، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہی وطن میں اور اپنے ہی ملک میں آپ جو ہے کام کریں، تاکہ بچوں کے ساتھ، پریوار کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ رہیں۔ اس لیے کہ نکاح کا ایک مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا اور ایک دوسرے کو سکون دینا ہے۔ اور اتنے لمبے پیریڈ، ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آدھی زندگی نکل جاتی ہے اس طریقے سے باہر رہنے پہ، جوانی کا پورا ایک قیمتی جو وقت ہوتا ہے وہ باہر رہنے میں گزر جاتا ہے، بچے جو ہے باپ سے محروم رہتے ہیں، بچیاں بغیر باپ کے جوان ہوتی ہیں، تو یہ سارے بہت سارے ان میں فتنے ہیں، بہت سارے مفاسد ہیں۔ اس لیے ان تمام فتنوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ایسا راستہ اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور فیملی کو وقت دیں، ان کے حقوق ہم ادا کریں۔ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، وہ ادا ہونے چاہیے۔ اگر اتنے لمبے پیریڈ تک شوہر باہر رہتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت سارے فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ عام حالات میں، نارمل حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ 4 مہینہ تک۔ اسی لیے حضرت اپنی بیٹی سے پوچھنے کے بعد حضرت عمر نے، جو لوگ اسلامی مجاہدین تھے یا جو فوج میں اس وقت کام کرتے تھے، تو ان کو 4 مہینے پر حضرت عمر چھٹی دیتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر ہو کر کے آ جائیں۔ تو اس لیے 4 مہینے کا ایک پیریڈ، ایک معقول پیریڈ ہے کہ اس کے بعد انسان کو جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس چلے جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم سے کچھ رقم کوئی بطور قرض لے لے، اور پھر اگر ہم کسی سے کچھ رقم بطور قرض لے لیں اور پھر اس کا کوئی پتہ نہ چلے، تو اس قرض کی رقم کو ہم اس تک کیسے پہنچائیں، یا اس قرض کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور بائی چانس وہ آدمی جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو یہ پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بہر صورت یعنی جتنا ممکن ہو ہم اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کریں گے، اور انتظار ہم کریں گے، کچھ دنوں تک ہم انتظار کریں گے۔ اس کی کوئی ایک مخصوص ٹائمنگ نہیں ہے، ہم 1-2 سال انتظار کریں گے کہ شاید اس کا کچھ اتا پتہ لگ جائے، یا وہ نہ ملے، اس کے کوئی وارثین مل جائیں، تو ان تک ہم وہ قرض کی رقم لوٹا دیں۔ اگر ہر طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد اور تلاش کرنے کے بعد بھی اگر اس کا اتا پتہ نہ چلے، تو پھر اس رقم کو انسان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے، کسی بھی خیر کے کام میں لگا دینا چاہیے، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا سوال ہے وہ کیا ہے کہ بدعت کرنے والوں کے یہاں شادی میں کھانا کیسا ہے؟ بطور مثال، جہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہو، دلہا صحرا پہنتا ہو، جہاں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرائی جاتی ہو۔ دیکھیے، ہلدی کی جو رسم ہے، یہ بدعت تو اس کو نہیں بولیں گے، یہ ایک فضول رسم ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کی رسم ہے، غیر مسلموں کی رسم ہے، ان کے ذریعے ہمارے مسلمانوں میں آئی ہے۔ تو بدعت تو اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دین میں ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ بدعت کا اطلاق اس رسم پر نہیں ہوگا، یہ ایک رسم ہے، بری رسم ہے۔ اسی طریقے سے دلہے کو جو صحرا وغیرہ پہناتے ہیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں سے یہ رسم لی گئی ہے۔ اور ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کی جہاں تک بات ہے، تو ویڈیوگرافی یا فوٹوگرافی کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے۔ یعنی نارملی فوٹو کھینچنا یا ویڈیو لینا یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس تصویر میں شامل نہیں جس تصویر کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شادیوں میں جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ایک اجنبی بندہ آتا ہے اور خواتین کے بیچ میں وہ جا کر کے ویڈیو بناتا ہے، اور محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں، اور پھر بعد میں پورے خاندان کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری برائیاں ہیں اور قباحتیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے آپ میں غلط ہیں، چاہے وہ ہلدی کی رسم ہو، چاہے وہ دلہے کی سحرے کی رسم ہو، اور اس طریقے کی جہاں رسمیں ہوں تو ایسی شادی میں شرکت سے ایک متقی اور ایک پرہیزگار انسان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جہاں اگر ہم روک سکتے ہیں ان خرافات کو تو روکیں، روک نہیں سکتے تو ہمارے سامنے اگر اس طریقے کی رسم و رواج ہو رہی ہے تو ہمیں پھر ایسی شادی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک دیندار انسان کے دین کا تقاضا یہی ہے، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں غور و خوض، جو ہماری آیتوں میں یعنی غلط راستہ اپناتے ہیں، ہماری آیتوں کے سلسلے میں غلط رویہ اپناتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کریں۔ جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں کھلواڑ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے بجائے وہ کسی اور گفتگو میں نہ لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی ہماری آیتوں کا ایسا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ ان سے اعراض کیجیے، ان سے دور رہیے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے، آپ کے ذہن سے بات اتر جائے، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو یاد آنے کے بعد پھر اس مجلس میں مت بیٹھیے، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ۔ تو یہ آیت جو ہے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اس طریقے کی مجلس میں، اس طریقے کی شادیوں میں ہمیں شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس طریقے سے واضح طور پر غیر شرعی رسم و رواج اپنائی جا رہی ہو۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکا حنفی مسلک میں شادی کر سکتا ہے؟ غالباً سوال کرنے والا سلفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اہل حدیث ہے۔ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی لڑکا حنفی مسلک میں شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ بھئی اگر کوئی لڑکی حنفی گھرانے کی ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس کے یہاں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، یا انسان کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہے کہ اس لڑکی کو اگر ہم نکاح میں لائیں گے تو اگر اس کے گھر والوں کے جو عقائد ہیں یا ان کے یہاں اگر کچھ بدعت و خرافات ہو رہی تو اس کا اثر میرے گھر پہ نہیں پڑے گا، اگر اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا تو شادی کی جا سکتی ہے۔ ورنہ عام حالات میں اگر ایک انسان صحیح العقیدہ ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے تو اسے کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ داری انہی لوگوں میں کرے جہاں صحیح عقیدے کے حاملین لوگ ہوں اور قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں۔ لیکن اگر آپ جواز کی بات کریں گے تو بہرحال جائز ہے، البتہ اگر واضح طور پر شرکیہ کام ہو رہا ہے اس گھرانے میں اور جو لڑکی آپ لا رہے وہ بھی ان شرک و بدعت کے کاموں میں ملوث ہے تو پھر ایسے گھر میں اور ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ 12 تولہ سونا میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے سونے کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ 7.5 تولہ، یعنی تقریباً 85 گرام۔ 85 گرام سے زیادہ اگر سونا 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کا ہمیں 40واں حصہ یعنی 2.5%، یعنی اگر مان لیجیے کہ 1 لاکھ روپے کا سونا ہے تو ہمیں 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو 12 تولہ سونا یہ ظاہر کی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کو ہم اس کی کرنٹ ویلیو نکالیں گے کہ اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، اور اس سونے کی جو قیمت ہوگی اس کا ہم 2.5% زکوٰۃ کے طور پہ ہر سال نکالیں گے۔ اگلا سوال ہے LIC جمع کرنا کیسا ہے؟ LIC یعنی لائف انشورنس، جو ہماری انڈیا کی سرکاری کمپنی ہے LIC، اس کے تھرو اگر کوئی لائف انشورنس کراتا ہے تو لائف انشورنس کے بارے میں علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں کہ جو اس کو حرام کرتی ہیں۔ اس میں جوا کی شکل بھی موجود ہے، اس میں سود کی شکل بھی موجود ہے، اس لیے LIC انسان کو نہیں کرانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں جب آدمی ملازمت کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کمپنی کی رولز اینڈ کنڈیشنز میں ہوتا ہے، اس کے شرائط میں سے ہوتا ہے کہ اس کو اپنا انشورنس کرانا پڑے گا، یا بعض ملکوں میں انسان رہتا ہے تو حکومتی طور پر اس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ کو انشورنس اپنا کرانا ہے، تو وہ ایک مجبوری کی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں آپشنل حالت ہو، جہاں ہمیں اختیار دیا گیا ہو، وہاں ہمیں لائف انشورنس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو شکل ہے کہ بہت سارے لوگوں سے پریمیم لیتے ہیں اور چند لوگوں کو ادا کرتے ہیں، تو یہ شکل ایک طریقے کی جوا کی شکل ہے، اور پھر اس میں ہم دیتے ہیں لاکھ روپیہ اور پاتے ہیں 10 لاکھ روپیہ، تو یہ ایک طریقے سے سود کی شکل ہے۔ تو اس میں سود اور جوا دونوں شکلیں شامل ہیں، اس لیے LIC سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کسی نے گزارش کی تو کیا اس کے لیے اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر خطیب کے پاس، امام کے پاس دعا کی درخواست آئی کہ فلاں بیمار ہے یا فلاں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے،
اس کے لیے دعا کیجیے. اور خطیب جو ہے وہ مائک میں دعا کرتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دے دے، اور سارے لوگ آمین کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کو مستقل طور پر امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور باقی سارے لوگ آمین کہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. خطبہ جمعہ کے دوران بھی اور اس طریقے سے نماز کے بعد بھی، جمعہ کے بعد بھی، اگر خطیب اعلان کر دے کہ بھئی فلاں بیمار ہے، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں، اور اس طریقے سے خطیب کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے اور باقی سارے لوگ اس پر آمین بولتے ہیں، تو یہ شکل جو ہے اس میں کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے، یہ کسی بدعت میں شامل نہیں ہوگی. البتہ ایک مخصوص شکل بنانا اور ہاتھ اٹھانا، امام ہاتھ اٹھائے اور باقی سارے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں اور امام کی دعا پہ سارے لوگ آمین کہیں، تو یہ شکل جو ہے جمعہ کے بعد یا نماز کے بعد یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے مشرکوں کو مشرک کہنا کیسا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مشرک دو طریقے کے ہوتے ہیں، کلمہ کا اقرار کرنے والے، دوسرے کلمہ کا انکار کرنے والے. تو مشرک کون ہوگا؟ تو دیکھیے ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت میں شرک ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ عمل تو یقیناً شرک ہے، شرک اکبر ہے. لیکن اس عمل کے کرنے والے کو مشرک کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ تکفیر کے بہت سارے اس کی شرائط ہیں، اور ان شرائط کے پورا ہونے کے بعد اور ساری رکاوٹوں کے ختم ہونے کے بعد ہی ہمیں کسی کو کافر اور مشرک کہنا ہے. ممکن ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ جاہل ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو توحید کے بارے میں، ممکن ہے کہ اس تک دین کی دعوت نہ پہنچی ہو، تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دنیا میں ہمیں اس کی تکفیر کرنا، اس کو کافر کہنا یا اس کو مشرک کہنا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور بالخصوص اگر وہ مسلمان ہے، اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور مان لیجیے کہ وہ کسی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے قبر پہ سجدہ کرنا تو شرکی عمل ہے، مگر ہم اس کو ڈائریکٹ کہ تو کافر ہے تو مشرک ایسے نہیں بولیں گے. اس لیے کہ جب تک وہ مسلمان ہے وہ مسلمانوں میں سے ہی شمار کیا جائے گا، اہل قبلہ میں سے شمار کیا جائے گا. اس کی تکفیر ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. تکفیر کے بہت سارے سخت شرائط ہیں، ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد اور تمام رکاوٹوں کے ختم ہونے کے بعد ہی کسی کی تکفیر کی جاتی ہے. اس لیے کسی کو جو ہے خاص طور سے کلمہ گو کو کافر کہنا اور مشرک کہنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے 30واں سوال ہمارے سامنے ہماری جو لسٹ میں ہے، اور جو آج کے اس ایپیسوڈ کا 10واں سوال ہے، وہ کیا ہے کہ حرم میں جو کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے، اس میں جو پاؤں کا نشان ہے، یہ پاؤں کے نشان کس کے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، لیکن ہم نے شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. تو یہ پاؤں کے نشان کس کے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پر ان کے پاؤں کے نشانات تھے. یہ بات تو بہت سارے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پہ کہتے ہیں کہ الحجر الذی کان یقف علیہ لما ارتفع البناء عن قامته، کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور، تو ان کے بیٹے نے ان کو یہ مشہور پتھر دیا تھا، لیرتفع علیہ، تاکہ اس پر وہ کھڑے ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ وقد كانت آثار قدمي الخلیل علیہ السلام باقیۃ فی الصخرہ الی اول الاسلام، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات اول اسلام تک موجود تھے، یعنی اسلامی جو دور تھا، شروعات کا دور، اس دور تک موجود تھے. بعد میں لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ٹچ کرنا شروع کیا، تو وہ اس کو چھونا شروع کیا، تو وہ نشانات مٹ گئے تھے. یہ بات بھی مورخین نے لکھی ہے کہ وہ نشانات بعد میں مٹ گئے تھے. اس لیے موجودہ وقت میں جو پتھر پہ جو نشان بنا ہوا ہے، ہم کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے ہی نشان ہیں. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں لا شک ان مقام ابراہیم ثابت، اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم ثابت ہے، اور وَأَنَّ هَذَا الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الزَّجَّاجُ هُوَ مقام ابراہیم، اور جو چیز شیشے میں گھری ہوئی ہے وہ مقام ابراہیم ہے. لیکن الحفر الذی فیہ لا یظہر انہا اثر القدمین، لیکن وہ گڈھا جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے، جس میں یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ وہ قدموں کا نشان ہے. لأن المعروف من الناحیۃ التاریخیہ ان اثر القدمین قد زال منذ ازمنۃ متطاولہ، تاریخی اعتبار سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کا نشان ایک طویل وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. ولیکن حفرت هذه او وضعت للعلامہ فقط، لیکن یہ جو کھدائی ہوئی ہے پتھر پہ، یہ صرف علامت کے طور پہ بنائی گئی ہے یا حقیقت میں ان کے قدموں کا نشان ہے؟
ولا يمكن ان نجزم بان هذا الحفر هو موضع قدم ابراہیم علیہ السلام. ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو کھدائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. تو جو شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ مقام ابراہیم کے بارے میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس پر جو نشانات اس وقت دکھ رہے ہیں وہ نشانات حقیقت ان کے پیروں کے نشان ہیں. اس بات کا کوئی یقینی طور پہ کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ اس سیریز کے جو آگے کے سوالات ہیں ان کو ہم آگے کے درس میں انشاءاللہ سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.